नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह आल इमरान आयत नंबर 190 से 193 तक आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 194 लिखा हुआ है। इन्ना बेशक, फी खल्क़िस समावाती आसमानों के पैदा करने में, समाउन की जमा समावात, खल्क़ तख्लीक करना, पैदा करना, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फी हर्फ जर है। वल अर्ज़ी और ज़मीन के, ज़मीन व आसमान के पैदा करने में, वख्तिलाफ़ी और आने जाने में, इख्तलफ़ा यख्तलिफ़ू इख्तलाफ होता है, बदल के आना, आना जाना, और आने जाने में अल्लैली रात वन नहारी और दिन के, रात और दिन के बदलने में, रात और दिन के आने जाने में, लआयातिन अलबत्ता निशानियां हैं, आयत उनकी जमा आयातिन यकीनन निशानियां हैं, लिउलिल अलबाब अक्ल वालों के लिए। अलबाब जमा है लुब की। लुब किसको कहते हैं? खुलासा, मगज, किसी चीज का जो खुलासा होता है ना, वो लुब कहलाता है। अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अक्ल वाले कौन होते हैं? अल्लज़ीना, वो लोग जो यज़कुरून अल्लाह, जिक्र करते हैं अल्लाह का। ज़ाकरा यज़कुरू से जमा मुज़क्कर गायब का सीगा फ़िल मुज़ारे, यज़कुरूना, वो जिक्र करते हैं अल्लाह, अल्लाह का, क़ियामन, खड़े होकर, वक़ूदन, और बैठकर, क़ादा जैसे होता है ना बैठना, वक़ूदन और बैठकर, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर, अपनी करवटों पर, यानी लेटे हुए। जनबुन की जमा होता है जुनूब, पहलुओं पर, करवटों पर, यानी खड़े, बैठे और लेटे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं जो वो अक्ल वाले होते हैं। वयतफक्करूना, सिर्फ जिक्र ही नहीं करते, सिर्फ ज़बान से ही नहीं अल्लाह को याद करते, दिल में भी याद करते हैं, ज़बान से भी याद करते हैं, और एक और काम भी करते हैं। वो क्या है? वयतफक्करूना, और वो तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। तफक्करा या तफक्करू का मतलब होता है गौर व फिक्र करना, तफक्कुर करना, तदब्बुर करना। फ़िल मुज़ारे है ये भी, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, वाव अतफ़ का है, और वो गौर व फिक्र करते हैं फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीनों आसमान की तख्लीक में, आसमानों की तख्लीक में और ज़मीन की तख्लीक। फिर क्या कहते हैं जब उसमें गौर व फिक्र करते हैं और अल्लाह की शान और उसकी अज़मत के नमूने देखते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? रब्बना, ऐ हमारे रब, मा खलकता, नहीं तूने पैदा किया, मा नफी का, खलकता फ़िल माज़ी वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, खलकता, तूने पैदा किया, मा खलकता, तूने नहीं पैदा किया, हाज़ा, ये सब कुछ, बातिला, बेकार, है हमारे रब, ये सब तूने बेकार, बेफायदा पैदा नहीं किया। सुबहानक, तू पाक है, फ़कीना, बस तू हमें बचा, अज़ाबन्नार, आग के अजाब से। अज़ाबन्नारी मुरक्कब इज़ाफ़ी है। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका, बेशक तू, मन, जिसको, तुदखिली, तू दाखिल कर दे, अन्नारा, आग में। तुदखिली जो है अदखला युदखिलु से, तुदखिलु, तू दाखिल कर दे,
یہ حاضر کا صیغہ ہے واحد کا، النارا آگ میں، فقد تو یقیناً اخزیتہ تو نے اسے رسوا کر دیا، خزیون رسوائی کو کہتے ہیں، اخزیتا تو نے رسوا کر دیا، ہو ضمیر کس کے لیے ہے؟ اس کو، یعنی جسے تو آگ میں داخل کر دے اس کے لیے ہے کہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا، اخزیتہ تو نے اسے رسوا کر دیا، وما اور نہیں ہے، للظالمین ظالموں کا، لام حرف جر ہے، ظالم کی جمع ظالمین، ظالمون بھی ہوتا ہے حالت نصب میں اور حالت جر میں ظالمینہ، اور لام کی وجہ سے، لام چونکہ حرف جر ہے اس کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، حالت جر میں چلا گیا، نہیں ظالموں کا کوئی، وما للظالمین اور نہیں ظالموں کا، من انصار کوئی مددگار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ناصرن کی جمع انصار، انصارن ہوتا ہے لیکن من حرف جر ہے اس کی وجہ سے انصاری، انصارن کوئی مددگار نہیں ظالموں کا، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، انا بے شک نا ہم نے، سمینا ہم نے سنا، سمینا ہم نے سنا، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، نحن اس کا فاعل ہے، بے شک ہم نے سنا، کیا سنا ہم نے؟ منادین، ایک منادی کرنے والے کو، ایک پکارنے والے کو، منادی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ینادی جو منادی کر رہا تھا، نادا ینادی پکارنا، منادی کرنا، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا، کیا پکار رہا تھا؟ للایمانی ایمان کی طرف، وہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ایک منادی کرنے والا ہم نے سنا، اور وہ کہہ رہا تھا ان آمنو، یہ کہ ایمان لے آؤ، آمنا یؤمنو ایمان سے فعل امر کا صیغہ، آمنو ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، باحرف جر، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، جو تمہارا خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو تمہارے لیے تمام تدابیر کرتا ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، جب ہم نے اس پکارنے والے کی پکار سنی، اس منادی کرنے والے کی منادی کو سنا، وہ منادی کرنے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو ہم نے اس کی پکار سن کے کیا کہا؟ فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا بس بخش دے ہمارے لیے، ہم نے اس منادی کرنے والے کی پکار کو سنا، ہم ایمان لے آئے، اب تو ہمیں بخش دے، مغفر ہوتا ہے ہیلمٹ جو ڈھانپ لیتا ہے سر کو، تو بخشش بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو ڈھانپ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں، فاغفر لنا بس تو ہمیں بخش دے، ہمارے لیے بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، ذنب ان کی جمع ذنوب، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور دور کر دے، کفر یکفر تکفیر دور کر دینا، انا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، ہماری خطائیں، سیئات ان کی جمع سیئات، سیئات دور کر دے، برائیاں دور کر دے، نا ہماری، وتوفنا اور ہمیں فوت کرنا، ہمیں موت آئے، مع الابرار نیکوکار لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دینا،
یہ جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم سورہ آل عمران کا آخری رکوع کرنے لگے ہیں، اور یہ جتنی بھی بڑی بڑی صورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا اینڈ جو ہے بڑی عظمت والا، فضیلت والا ہوتا ہے. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا اس کا آخری رکوع، پھر الحمدللہ ہم نے سے یاد بھی کیا، اور یہ بھی آخری رکوع بہت ہی فضیلت والا ہے، اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. اور اس کے اندر بھی ایک بڑی عظیم دعا ہے، اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے اندر بھی ایک بڑی عظیم دعا ہم نے یاد کی تھی، ربنا لا تؤاخذنا. یہ جو رکوع ہے آخری 10 آیات ہیں، رکوع تو پتہ نہیں کہ پورا ہے یا نہیں، بہرحال آخری 10 آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں. یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت سی احادیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو ہمیں بخاری و مسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو ہر روز پڑھا کرتے تھے جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تہجد کے ٹائم پہ. تہجد کے وقت جب آپ اٹھتے تب سورہ آل عمران کی ان آخری 10 آیات کی تلاوت فرماتے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں نے رات گزاری. حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کی خالہ تھیں، کیونکہ وہ خود محرم تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب رات گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھا انہوں نے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آئے تو تھوڑی دیر تک بیٹھ کے آپ حضرت میمونہ سے باتیں کرتے رہے، پھر آپ سو گئے. جب آخری تہائی رات باقی رہ گئی تو آپ اٹھ کر بیٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان فی خلق السماوات سے آخر سورت تک آپ نے آیات کی تلاوت فرمائی. پھر آپ اٹھے، مسواک کی، وضو کیا اور 11 رکعتیں نماز پڑھی. 8 رکعتیں نوافل پڑھے ہوں گے اور 3 رکعت وتر پڑھے ہوں گے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت بلال کی صبح کی اذان سن کر پھر آپ نے 2 رکعتیں صبح کی سنتیں پڑھی، پھر مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں بھی دوسری جگہ پہ بھی ہے کہ بستر کے عرض پر تو میں سویا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور لمبائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ لیٹی. فرماتے ہیں آدھی رات کے قریب قریب یا کچھ پہلے یا کچھ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے آپ اٹھے اور آپ نے لیٹے لیٹے ان 10 آیات کی تلاوت کی. پھر ایک لٹکی ہوئی مشک سے پانی لے کر بہت اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ فرماتے ہیں میں نے بھی آپ کے اتباع میں اسی طرح سب کچھ کیا، اور آپ کی بائیں جانب آپ کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. حضور نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھ کر میرے کان کو پکڑ کر مجھے گھما کر اپنی دائیں جانب کر لیا نماز کے اندر ہی، اور 2 رکعتیں کر کے 6 مرتبہ یعنی 12 رکعتیں پڑھی. پھر وتر پڑھا اور لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن نے آ کر نماز کی اطلاع دی اور آپ نے کھڑے ہو کر 2 ہلکی رکعتیں ادا کی اور باہر آ کر صبح کی نماز پڑھائی. یہ اب ان آیات کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں. ایک اور حدیث ملتی ہے، ایک واقعہ بلکہ ملتا ہے کہ حضرت عطا حضرت ابن عمر اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ ہم یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ سب سے زیادہ عجیب بات جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہو وہ ہمیں بتائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رو پڑی اور فرمانے لگی حضور کے تو تمام کام ہی عجیب تر تھے. اچھا ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک رات کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے ساتھ سوئے، پھر مجھ سے فرمانے لگے عائشہ میں اپنے اللہ کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ کا قرب چاہتی ہوں اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت بھی کریں اور آپ
اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ کھڑے ہوئے اور ایک مشک میں سے پانی لے کر آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر جو آپ نے رونا شروع کیا تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. پھر آپ سجدے میں گئے اور اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی. آپ روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال نے آ کر نماز کے لیے بلایا اور آپ کے آنسو رواں دیکھ کر فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں. آپ نے فرمایا، بلال میں کیوں نہ روں، مجھ پر آج کی رات یہ آیات اتری ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیات آپ نے پڑھ کر سنائی اور عذاب النار تک پڑھا اور فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور پھر ان پر غور و تدبر نہ کرے. سوچنے کی بات ہے کہ ہم تو قرآن ایسے ہی پڑھ لیتے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ یہ آیات تھوڑی تھوڑی کر کے ہم حفظ بھی کریں، یاد بھی کریں، اور ہر روز بستر سے اٹھنے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ آپ نے بغیر وضو کے آنکھیں کھول کے ان آیات کو پڑھا تھا اور یہ سنت ہے. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون عقل والے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں کے بل، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے اسے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، یہ سب کچھ بیکار تو نے نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. غور و فکر کی دعوت ہے اس میں، تدبر و تفکر کرنے کی دعوت ہے اس میں. اور تدبر کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، قرآن نے خود ہمیں کہا ہے، ہم سے بلکہ ایک سوال کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، تمہارے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں. بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ جو ہے نا کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹے لیٹے ہی پڑھ لیا کرو. یعنی کسی حالت میں بھی ذکر الہی سے غافل نہ ہونا، دل میں پوشیدہ اور زبان سے ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو. یہ لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش میں نظریں دوڑاتے ہیں اور ان کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں، جو اس خالق کی عظمت و قدرت، اس کے علم و حکمت اور اس کے اختیار اور رحمت پر دلالت کرتی ہیں. حضرت شیخ سلمان دارانی فرماتے ہیں کہ گھر سے نکل کر جس چیز پر بھی میری نظر پڑتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی ایک ایک نعمت جو ہے وہ میرے لیے موجود ہے اور میرے لیے باعث عبرت ہے. یعنی آپ جب بھی گھر سے نکلیں، جس چیز پہ بھی نظر پڑیں، اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ میرے رب کی تخلیق ہے، یہ اس نے میرے لیے بنائی ہے، اس میں میرے لیے کیا کیا فائدے ہیں. حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جسے کہتے ہیں، ایک سیکنڈ، ایک ساتھ غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام سے افضل ہے. اور ایک اور قول ہے، حضرت حسن کا قول ہے کہ غور و فکر اور مراقبہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تمہارے سامنے تمہاری برائیاں بھلائیاں سب پیش کر دیتا ہے، اور غور و فکر ایک ایسا نور ہے جو تمہارے دل پر اپنا پرتو ڈالتا ہے. اور ایک شعر بھی ہے عربی کا، اذا المرء کانت لہ فکرۃ ففی کل شیء لہ عبرۃ،
یعنی جس انسان کو باریک بینی کی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑ جائے اسے ہر چیز میں ایک عبرت نظر آتی ہے۔ تو اللہ کی کائنات کی نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، زمین و آسمان، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنا جو ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ سورہ ملک ہم ہر روز پڑھتے ہیں نا رات کو، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 آسمان طبق در طبق بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں تم کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نگاہ اٹھا کے دیکھ، بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھ، تیری نگاہ خاسئا و حسیر ہو کے لوٹے گی، تمہیں کوئی اس میں کمی، کوئی کجی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے کیسے ستاروں سے آسمان دنیا کو مزین کر دیا۔ یہ تو ایک آسمان ہے، ایک زمین ہے، ایک ایک پتا پتا، ایک ایک پھول، ایک ایک ٹہنی، ایک ایک درخت، پہاڑ، سمندر، پانی، کائنات کا پورا نظام جو ہے ہمیں تدبر و تفکر کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ عقل والے ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی نشانیوں میں اپنا رب نظر آتا ہے۔ آیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے ہوتے کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ پیچھے رہ کے جاتا ہے، جب آپ کھڑے ہوں عقل والے تب بھی ذکر کر رہے ہیں، جب بیٹھے ہیں تو بھی ذکر کر رہے ہیں، اگر لیٹے ہیں تو بھی ذکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اسے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اس کائنات کو عبث اور بیکار نہیں بنایا، بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ بروں کو برائی کا بدلہ اور نیکوں کو نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے۔ پھر اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ تو اس سے منزہ ہے کہ کسی چیز کو بیکار بنائے، اے خالق، اے عدل و انصاف سے کائنات کو چلانے والے، اے نقصانوں اور عیبوں سے پاک ذات، ہمیں اپنی قوت و طاقت سے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے ہم تیرے عذابوں سے بچ جائیں، تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور یوں بھی کہتے ہیں، اے اللہ، جسے تو جہنم میں لے جائے اسے تو نے برباد کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا، اور مجمع حشر کے سامنے انہیں رسوا کر دیا۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، نہ انہیں کوئی چھڑا سکے، نہ بچا سکے، نہ تیرے ارادے کے آگے آ سکے۔ اے رب، ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سن لیا جو ایمان اسلام کی طرف بلاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اے اللہ، ہم ایمان لا چکے، ہم نے تابع داری کر لی، بس ہمارے ایمان اور اتباع کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان کی پردہ پوشی کر، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو نے ہم سے جو وعدے اپنے رسولوں کی زبانی کیے ہیں انہیں پورا کر۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے ہمارا، اور یہ جو یہاں دعا اس نے ہمیں سکھائی ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ مطلب ایسے ایسے الفاظ انسان کہاں سے لا سکتا ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اسی طرح کی دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا اور مجھے الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اے اللہ کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمارے گناہ ہم سے دور فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت کرنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ مارنا؟ اور جیسے یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ توفنی مسلمن، کہ فوت ہوتے وقت
اے اللہ مجھے ایمان پہ قائم رکھنا، اس وقت تک مجھے اسلام پہ ایمان پہ قائم رکھنا جب تک میری موت نہ آ جائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور یہ بھی کہ جب انسان فوت ہو کے جائے تو نیک لوگوں کے ساتھ جا کے ملے، جیسا کہ آتا ہے نا قرآن میں، علیین میں چلی جاتی ہے نیک لوگوں کی روح، اور جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی روح سجین میں چلی جاتی ہے۔ تو جو نیک لوگوں کے ساتھ جا کے ملے گا وہ علیین میں جائے گا نا۔ اور یہ بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب نیک شخص کوئی مرتا ہے تو وہ علیین میں پہنچتا ہے، تو پہلے سے جو نیک لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں علیین میں شامل کرے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس فانی دنیا میں کھو نہ جائیں، بلکہ اپنی آخرت کو یاد رکھیں۔ اور یہ قرآن ہی وہ چیز ہے، قرآن کی آیات ہی وہ ہیں جو انسان کو اپنی آخرت یاد کراتی ہیں، اپنا رب یاد کراتی ہیں، اپنا انجام یاد کرواتی ہیں۔ امیر المومنین تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ میں نے دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی، جب میں نتیجے پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت ہے اور نصیحت ہے کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے نا اس کائنات میں، کہ ہم جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس دولت اور دنیا کے پیچھے ہم اپنے دن کے 24 گھنٹے لگاتے ہیں، اس کو کتنی دیر ہم نے وہاں پہ رہنا ہے۔ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے ریلوے اسٹیشن پہ ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا کوئی شخص جو گاڑی کا انتظار کر رہا ہے، اور جب اس کی گاڑی ٹرین آ جائے گی تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ جو اس نے ویٹنگ روم کو سجایا ہے، جہاں پہ اس نے تصویریں لگائی ہیں، جہاں پہ اس نے بڑی آرام دہ، اگر کوئی شخص اس ویٹنگ روم کو ہی سجا رہا ہے اور اس کو اپنے لیے اتنا آرام دہ بنا رہا ہے، تو کیا جب اس کی ٹرین آئے گی تو اس کو چھوڑ کے نہیں جائے گا؟ بالکل انسان کا یہی حال ہے کہ ہم تو اپنی باری کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو لائن میں لگے ہوئے، جب باری آ جائے گی اور دنیا چھوڑ کے جانا بڑا مشکل لگتا ہے، دنیا تو ہر شخص کو چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اس شخص کو جس نے اپنی ساری زندگی یہ دنیا بنانے میں لگا دی، اس کو کتنا مشکل لگتا ہو۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم سب اللہ کے نبی کی پکار کو سننے والے ہیں۔ جو لوگ اس وقت زندہ تھے، جو صحابہ تھے، ان کے لیے جب وہ یہ دعا مانگتے تھے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ کہتے تھے ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو ڈائریکٹ نہیں سنا، لیکن ہم نے آپ کے وارثوں کی زبانی تو سنا ہے نا۔ آپ کے وارث کون ہیں؟ آپ نے خود ہی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ہمیں علماء دین نے بتایا، یہ قرآن جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جنہوں نے ہمیں پڑھ کے سنایا، انہوں نے وہی پکار جو اللہ کی پکار اللہ کے نبی کی زبانی آپ کے صحابہ کو سنائی گئی تھی، وہی پکار جب ہم تک پہنچی تو ہم نے آگے سے کیا کہا؟ فآمنا، ہم مان گئے اے اللہ، ہم ایمان لے آئے، اب ہمارا یہ عمل تجھے پسند ہے۔ یہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کے دعا مانگنے کا پروف بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا، ہم ایمان لے آئے، بس اب تو ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا۔ اور ایک حدیث سے بھی ایک واقعہ ہے، بلکہ جو جس میں 3 لوگوں کا واقعہ ہے کہ وہ کسی غار میں پھنس گئے اور انہوں نے پھر اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ تو
اپنے ایمان کا واسطہ دے کے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا انشاءاللہ کم از کم اتنا تو ضرور یاد کریں جو یہاں سے ہے، اول تو کوشش کریں سب لوگ۔ ماشاءاللہ جب ہم نے پچھلی دفعہ قرآن پڑھا تھا ہماری پوری کلاس نے یہ ان فی خلق السماوات سے لے کے پورا رکوع یاد کیا تھا، اور وقتاً فوقتاً ہم ایک دوسرے کو یاد بھی کرواتے رہتے ہیں کہ کون کون صبح کے ٹائم ان کو پڑھتا ہے۔ میں تو کبھی بھول جاؤں تو پھر میں جب یاد آ جائے نماز پڑھنے سے پہلے، مطلب کوشش تو ہوتی ہے کہ لیٹے لیٹے پڑھ لیں، لیکن کبھی نہ اس وقت پڑھا جائے تو پھر وضو کر کے آتے آتے جائے نماز تک پہنچتے ہوئے، یا کبھی پھر نماز کے اندر بھی پڑھ لیتی ہوں۔ تو کوشش ہوتی ہے، کبھی کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ دوبارہ سے ہم اس کو ریفریش کر لیں گے اور ایک دوسرے کو یاد بھی کرواتے رہیں گے، پوچھتے بھی رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سنتوں کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم ان پہ ضرور عمل کریں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاریں، قرآن کے مطابق گزاریں، قرآن کو پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سمجھیں، سمجھائیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں تہجد پڑھنا ہی بہت ثواب کا کام ہے، پتہ نہیں غریبوں کو کھانا کھلانا ہی بہت ثواب کا، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے، یہ سارے سب نیکیاں ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں جو آج ہم نے جو ایک سنا کہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ غور و فکر کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا ذہن عطا فرمائے، تدبر و تفکر کرنے والا ہمیں بنائے۔ ہم کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے ہمیں دعوت تفکر دے رہی ہے، دعوت تدبر دے رہی ہے، غور و فکر کی طرف بلا رہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت سنتے ہیں۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی، جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی، اور جس کے دل میں جو دعائیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ہم نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا تھا اور یہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ جو شخص بھی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ کے دعا مانگتا ہے اس کو مانگی ہوئی چیز عطا کی جاتی ہے۔ سب لوگوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں اپنے دل میں رکھیں اور خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذل عرش المجید یا فعال لما ترید یا اللہ ہماری یہ کاوش ہماری یہ کوشش قبول و منظور فرما لے یا اللہ ہم سب کا یہ قرآن پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا اللہ کریم سے قبول فرما لے یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم یا اللہ اسے ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا یا رب العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین جو جسمانی بیماریاں ہیں جو روحانی بیماریاں ہیں جو دلوں کی بیماریاں ہیں اللہ کر وہ سب کی میں نہیں جانتی یا اللہ جو بھی ہمارے پڑھنے والے ہیں جو سن رہے ہیں یا اللہ ان کی جو دلی خواہشات ہیں مولا کریم سب پوری فرما لے یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما دے یا اللہ جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفیں دور فرما دے یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دے یا اللہ جنہیں رزق کی تنگی ہے انہیں حلال رزق عطا فرما دے یا اللہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا رب العالمین ہمارا یہ قرآن پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے ہم سے اس میں جو کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ کریم وہ دور فرما دے وہ ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ ہمارے نادانستگی میں اگر کوئی غلط لفظ منہ سے نکل جاتا ہے اللہ کریم معاف فرما دینا یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے نمازی بنا دے قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے یا اللہ جو قرآن حفظ کر کے بھول گئے ہیں اللہ کریم ان پہ اپنا خاص کرم فرما دے یا اللہ ان کے دلوں میں اس کتاب کی محبت ڈال دے یا اللہ ان کے دلوں میں اس قرآن کا شوق ڈال دے یا رب العالمین جو بھی قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں اللہ کریم ان کے دلوں میں اس کا نور ڈال دے اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے سینوں کا نور بنا دے ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اللہ کریم ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے یا رب العالمین ان کو نماز کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ یہ دور فتنوں کا دور ہے یا اللہ بچوں کا دھیان عجیب باتوں کی طرف ہے اللہ کریم ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے اپنے رسول کی محبت ڈال دے اپنی کتاب کی محبت ڈال دے یا اللہ ہمارے بچوں کو آگ کا ایندھن نہ بنانا یا اللہ انہیں آگ کا ایندھن نہ بنانا اللہ کریم ہم سب کو جنت میں داخل کر لینا ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دینا اللہ کریم یا اللہ ہمارا کام تو بس سمجھا دینا ہے یا اللہ تیری مٹھی میں سب کے دل ہیں انسانوں کے دل یا اللہ تیری دو انگلیوں کے درمیان اللہ کریم تو جدھر چاہے پھیر دے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ربنا هب لنا من ازواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي رب هب لي رب هب لي صالحا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں وہ قبول فرما لے، جو مانگنے سے رہ گئی ہیں اللہ وہ بھی قبول فرما لے. یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، جس جس کے دل میں جو جو دعا ہے یا اللہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما دے. اللہ کریم یہ جو بیماری ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گھروں میں آ گئی، اللہ کریم ہمیں اس سے بچا لے. اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو جو اس بیماری میں مبتلا ہے یا دوسری بیماریوں میں مبتلا ہے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.